बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहायत ही काबिल एहतराम सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कलाम पाक का तर्जमा सूरत ताहा। अल्लाह तबारक व तआला की जात फरमाते ने, हमने ये कुरान तुझ पर इसलिए नहीं उतारा कि तू मुशक्क़त में पड़ जाए, बल्कि इसकी नसीहत के लिए जो अल्लाह से डरता है। इसका उतारना इसकी तरफ से है जिसने ज़मीन को और बुलंद आसमानों को पैदा किया। क्या देखिए ना, अल्लाह ताला की जात फरमाती है कि ये कुरान इन्हां गल्लां दा मफहूम तिन्हां आया मुबारका दा और सेम शुरू विच सूरत बकरा अल्लाह ताला की जात फरमाते ने अदायत शुरू विच सूरत बकरा जालिकल किताब ला रईब फी, ए वो किताब है जिहदे विच अल्लाह दी किताब होने दा कोई शक नहीं। अदायत एक दे वास्ते जेड़े अल्लाह ताला दी जात दी डरदे ने। सूरत ताहा दी भी तीसरी आया मुबारका अल्लाह ताला की जात फरमाती है, ये नसीहत किदे वास्ते, उहदे वास्ते जेड़ा अल्लाह ताला दी जात दी डरदा है। अज जिहड़ी हकीकत जे साडियां दिलों में अल्लाह ताला दी जात दा खौफ को नहीं जे। यह ज़बान कहती है असीं अल्लाह ताला दी जात दी डरदे हां, दिल विचों डर को नहीं। अल्लाह ताला दी जात दा डर होवे ते असीं अल्लाह दे आखे ना लगिए, असीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आखे ना लगिए। ये डर है जिहदे ती डरिए उहदे आखे लगी दे। साडियां मस्जिदां खाली होवन डर होवे ते, असीं रोज़े ना रखिए अगर डर होवे ते, साडियां दिलों विचों डर को नहीं। और जितनी कोई असी लापरवाही कोलों काम पे लैने ये पता लगेगा उस वक्त जिस वक्त इस दम ने मुसाफर होना ना, फिर पता लगना है कि काश, लेकिन अफसोस कि वो काश काश ही रहनी है, वक्त दोबारा नहीं आना। और ए ज़हन विच रख लियो, जेड़े बंदे नूं अल्लाह ताला दी जात रोज़ी आसानी नाल अता फरमांदी है ना, उदा उतना सख्त हिसाब होना जी। अज तो शैतान ने सानू बड़ा मुतमिन रखे, बस तेरे नाल दा अच्छा इंसान को नहीं, तेरे नाल दा चंगा बरताव लोकां नाल करन वाला को नहीं। एक नमाज नहीं पढ़ता है रही है ना, ये पता लगेगा जिस टाइम इस दम ने मुसाफर होया कि मैं किड्डी वड्डी खता करता रहा, किड्डी वड्डी गलती करता रहा, जिहड़ा मैं नमाज नहीं पढ़ता। कलामे पाक विच अल्लाह ताला इजाज़त फरमांदी है ना, दोज़ख दी अग विच जिस टाइम सड़दे होवन दे ना पे, ते काफर ये सवाल करन दे मुसलमानां दे, तुसी क्यों दोज़ख विच पे छड़दे हो? तो आखण दे असीं नमाज नहीं पढ़ते है। इस गले हकीकत विच तौबा कर लिए, वक़्त है जी।
یہ وقت دوبارہ کو نہیں یہ ملنا. اے جڑیاں کڑیاں نے ساہ چلتے نے پہ توبہ دا دروازہ کھلے ہے. اس چیز نو غنیمت جانیے. اللہ تعالیٰ دے ہاں جھک جائیے کامیاب ہو جاندے. اگلی آیا مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یاد فرماندے نے کہ اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، جو رحمان ہے عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمانوں اور زمینوں اور ان دونوں کے درمیان اور کرۂ خاک کے نیچے کی ہر ایک چیز پر ہے. اگر تم اونچی بات کہے تو وہ تو ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیزوں کو بھی بخوبی جانتا ہے. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں. تجھے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی معلوم ہے، جب کہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی تلاش پاؤں. جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے کیونکہ تو پاک میدان طوا میں ہے، اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے. اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن. بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں. بس تم میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ. قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو. دیکھیں اس آیا مبارکہ وچ بھی اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے نہ قیامت آمنے والی ہے تے جنوں میں چھپا کے رکھے تاکہ ہر اس بندے نوں بدلہ دیتا جائے جدی انہیں کوشش کی تھی. اے تھوڑا جہا صحیح گلے سارے آگے گزارش ہے، تھوڑا جہا غور کرو. بدلہ دیتا جائے، جن نے کام چنگے کیتے نے جنت وچ جائے دا، جن نے ماڑے کام کیتے نے وہ دوزخ وچ جائے دا. اور نماز نہ پڑھنا یہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ کتنا ماڑا کام ہے. اج کیڈے آرام نال کہنے ہیں بخیر یہ، یا بعض اوقات اسی یہ بھی کہنے ہیں بس تہاڈیاں بھی نمازاں اسی تکیاں نے. بلکہ اس طرح دے بھی بندے جڑے اے لفظ کہندے نے وہ فلانا نماز پڑھدا ہے، اودیاں نمازاں دا انہوں کہ فائدہ، جھوٹ بولیا سو. وہ کرم والےو نماز تے کسی ہی حالت وچ مرد نو معاف ہی کونی، عورت نو چلو چند حالات وچ ہے، لیکن اگر ایک بندہ نماز پڑھ کے جھوٹ بولدا ہے تسی سمجھ دیو با جھوٹ بھی ماڑا کام ہے تے نماز پڑھ کے تسی جھوٹ نہ بولو. ہدایت نہیں مطلب کہ تسی نماز ہی نہ پڑھو. پھر دوسرے نمبر تے جد میں قبر وچ جانا ہے اللہ تعالیٰ دی ذات نے میرے تے یہ سوال نہیں کرنا کہ تیرے والدین نے کی کیتا، بھیناں بھائیاں نے کی کیتا، اولاد نے بیوی بچیاں نے کی کیتا، یہ میرے تے سوال نہیں. تیرے پنڈ والے نے کی کیتا، یہ بھی میرے تے سوال نہیں. سوال یہ ہونا ہے کہ دس تو کے کر کے آیا. جس وقت سوال میری ذات ہے تو میں اپنی ذات کی تیاری کرنی ہے. منوں کوشش کرنی چاہیے نماز بھی 5 وقت پڑھا، منوں کوشش کرنی چاہیے روزے بھی رکھاں. جو اللہ اور اللہ دے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیتا ہے
انہاں دے آکھے لگ کے زندگی گزارنا۔ اگر کرے دنیا تے کامیابی ہے تے او اللہ نو پا لینا، اللہ نو راضی کر لینا۔ اور او اللہ تعالیٰ دی ذات راضی کس طرح ہوئے دی؟ اگر اسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے آکھے لگنا شروع کر دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دی ذات کلام پاک وچ فرما دے نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے لوگ تواڈے کولوں پوچھتے نے نا کہ اسی اللہ دی محبوب کس طرح بنیے، تسی انہاں نوں دسو، اے تواڈے آکھے لگن، میں اللہ انہاں نال محبت شروع کر دیا۔ یعنی محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ اون غلامی اسی زبان نال تے کہنے ہیں نا غلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور وچ ایک صحابی نے نا ایک غلام نو خریدیا تے پوچھیا تواڈا ناں کی؟ غلام نو پوچھیا تواڈا ناں کی؟ تے عرض کیتی کہ بلا حضرت صاحب جو بلاؤ دیو میرا نام ہے۔ پوچھیا کھاؤ دے کے؟ عرض کیتی جو کھواؤ دے میں کھاواں دا، پاؤ دے کے جو پوایا جے میں پا لاں دا۔ تے بڑے حیران ہوئے بھائی یہ گل کیوں پہ کر دیو؟ تے عرض کیتی کہ بلا حضرت صاحب غلام دی کوئی اپنی مرضی ہے ہی نہیں، تے اج اسی اے جھوٹ بولنے ہاں، اے معذرت نال اے گل ہمیشہ وہ سیانے کہندے نا سچی گل کوڑی ہوندی، تے نعرہ لائیے غلام ہیں غلام ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موت بھی قبول ہے، نعرہ لانے ہیں نا۔ ساڈا کیڑا کام غلامی والا ہے؟ اسی تے ٹوٹل اپنی مرضی دی زندگی پہ گزارنے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان مبارک ہے یہ دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے، کافر واسطے جنت ہے۔ کیا ساری زندگی اس طرح بھی گزرتی؟ کیڑا کام ہے جڑا ساڈا سنت دے مطابق ہے؟ تو پھر اے لفظ امن اتوں یہ کام کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہی نہیں، جو فرمایا ہے وہ کام کرنا نہیں، تے جو کرنے ہیں وہ حکم ہی نہیں۔ تے پھر اے لفظ نال کہنے کہ اسی دے وچ ماڑا کام کیتا ہی کیڑے، یعنی کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیتا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نہیں کیتا، تبع تابعین نے نہیں کیتا، تے اسی کہنے ہیں اسی دے وچ ماڑا کیتا ہی کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات سانوں سارے نوں ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ بس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اے موسیٰ تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سوال کیا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دے دینے کہ اے میری لاٹھی ہے، سوٹی ہے، جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی اس میں بہت سے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ موسیٰ انہوں ہاتھ وچوں تھلے سٹ، تے جو ہی انہوں نے تھلے سٹی اور رسی سپ بن گئی، سوٹی سپ بن گئی اور بھجن لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا بے خوف ہو کر، یعنی کہ ڈرنا، بغیر ڈرے تینوں لپ، اور اسے اسی پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہی انہوں نے لپی نا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر وہ سوٹی بنا دیتی، اور اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا، یقیناً بغیر کسی عیب
اور روک کے، یہ دوسرا معجزہ ہے۔ یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اب تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے، تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں، اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو۔ تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے، تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تیری یاد کریں۔ بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے۔ ہم نے تو تجھ پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا ہے، جب کہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے، کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، پس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا، اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا۔ میں نے اپنی طرف کی خاص محبت و مقبولیت تجھ پر ڈال دی، تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اگر تم کہو تو میں بتا دوں کہ اس کی نگہبانی کرے، اور اس تدبیر سے ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس پہنچا دیا، اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا، اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا۔ غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا، پھر تو کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا، پھر تقدیر الہی کے مطابق اے موسیٰ تو آیا، اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا۔ اب تو اپنے بھائی سمیت میریاں نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا، اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، اور تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اور اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے۔ جواب ملا کہ تم مطلقاً خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ تم اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کے سزائیں موقوف کر، ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے۔ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روح گردانی کرے، اس کے لیے عذاب ہے۔ فرعون نے پوچھا کہ اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت شکل عنایت فرمائی، پھر راہ سجا دی۔ اس نے کہا، اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہونا ہے؟ جواب دیا کہ ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے ہیں۔ آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے، پھر اس برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں۔ تم خود کھاؤ اور اپنے چپائوں کو بھی چراؤ، کچھ شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں
کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اس میں پھر واپس لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ تم کو نکال کھڑا کریں گے۔ ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دیں، لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ کہنے لگا کہ اے موسیٰ، کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ اچھا، ہم بھی تیرے مقابلے میں اسی جیسا جادو ضرور لائیں گے، بس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے کہ نہ ہم اس کا خوف کریں اور نہ تو صاف میدان میں مقابلہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں۔ پس فرعون لوٹ آیا اور اس نے اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے، پھر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہاری شامت آ چکی ہے، اللہ پر جھوٹ اور افطرا نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذابوں سے ملیا میٹ کر دے۔ یاد رکھو، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات کڑی۔ پس یہ لوگ آپس میں مشورہ میں مختلف رائے ہو گئی اور چپ کے مشورہ کرنے لگے۔ کہنے لگے کہ یہ دونوں محض جادوگر ہیں، ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کریں۔ تو تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو، پھر صف بندی کر کے آؤ، جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے گیا۔ کہنے لگے اے موسیٰ، یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ جواب دیا کہ نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل ہی دل میں ڈر محسوس کیا اور ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ اس کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگر کے کرتب ہے، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے راہ پر ایمان لائے۔ فرعون کہنے لگا کہ میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے، یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تمہارے سب کو جادو سکھایا۔ سن لو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکوا دوں گا، اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت ہے اور دیرپا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی، اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر۔ تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے اسی دنیاوی زندگی میں ہی ہے۔ ہم اس امید سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا۔ اللہ ہی بہتر ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ بات یہی ہے کہ جو بھی گناہ گار بن کر اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوگا اس کے لیے دوزخ ہے، جہاں نہ موت ہوگی اور نہ زندگی، اور جو بھی اس کے پاس ایمان کی حالت میں حاضر ہوگا اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے، اس کے لیے بلند و بالا درجے ہیں۔ اے بھی آیا مبارکہ تے تھوڑا جا غور کر لو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ذات فرماندے نے
کہ جیڑا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایمان کی حالت میں حاضر ہوئے گا تو انہیں عمل بھی چنگے کیتے امن دے. یہ جڑی گل نا عمل والی جتوں سانوں معذرت نال موت نظر آتی عمل کرنے نال، اللہ تعالیٰ کی ذات فرماندی ہے کہ وہ بندہ جڑا ایمان کی حالت میں میرے کو آئے گا تو کم بھی جنہیں چنگے کیتے امن دے وہ واسطے بڑا چنگا درجہ ہے میرے کو. ہمیشگی والی جنتیں جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، یہی انعام ہے ہر اس شخص کا جو پاک ہوا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے دریا میں خشک رستہ بنا لے، پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈر. فرعون نے اپنے لشکر سمیت ان کا تعاقب کیا، پھر وہ دریا میں ان سب پر چھا گیا جیسا کچھ چھا جانے والا تھا. فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا رستہ نہ دکھایا. اے بنی اسرائیل، دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کی دائیں طرف کا وعدہ اور تم پر من و سلوہ اتارا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ با جس طرح میں فرعون نے یہ ارادہ کیتا نا کہ انہوں نے شہید کرنا ہے سارے. موسیٰ علیہ السلام سمیت تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیتا کہ تسی دریا دے کنارے کولے جس پہنچے، پیچھے لشکر فرعون دا آیا تو وہ جڑے موسیٰ علیہ السلام دے پیروکار آئے انہوں نے یہ عرض کی تھی کہ موسیٰ اگے پانی ہے، پیچھے فرعون دا لشکر ہے، تو سانوں ایکو ہی درس اللہ تعالیٰ کی ذات لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، یعنی کہ ہر پیغمبر دا جڑا پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی کہ ہر چیز دی نفی. تے موسیٰ سانوں یہ پڑھاتا رہے ہیں، یہ سکھاتا رہے ہیں، یہ چیز پکواتا رہے ہیں، دل وچ بٹھاتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر سانوں تیرنا سکھایا ہوں تو پانی وچوں اسی تیر کے نکل جاندے، لڑنا سکھایا ہوں تو پیچھا فرعون دے لشکر نال لڑ لیندے، آج تو اسی مارے جاندے. تو چونکہ آپ اللہ دے پیغمبر آئے تو فرمان لگے نہیں گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ساڈے نال. اور جس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم آیا کہ موسیٰ پانی اتنے ڈنڈا مارو، ہوں اندازہ لگا لو ایتھے اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، وہ شان. اے عام اسی اے ایک ضرب المثل ہے نا ساڈے کیڑا کہ پانی اتنے ڈنڈا ماریے تو دو نہیں ہوتے. تو جس وقت اللہ نے حکم دیتا کہ موسیٰ پانی اتنے ڈنڈا مارو، پانی اتنے ڈنڈا ماریا، 12 رستے بن گئے. یعنی کہ آپ دے جڑے پیروکار آئے نا وہ 12 قبیلیاں میں آئے، 12 رستے بن گئے. ہر قبیلے نے اپنا اپنا رستہ پہچان لیا، انہوں نے نکل کے اگاں ٹر گئے. اندازہ لگا لو طاقت اللہ دے حکم وچے جو انسانی اکھ تکدی ہے، جو دماغ سوچتا ہے وہ نہیں. ہم نہ کلام پاک وچ شروع سورت بقرہ دے شروع وچ کہ وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے غیب تے غیب کے، ہن انسانی اکھ تکدی ہے، دماغ سوچتا ہے کہ پانی اتنے ڈنڈا مارو دو نہیں ہوتے، لیکن اللہ دے حکم نے اس چیز نو غلط کیتا. طاقت اللہ تعالیٰ دی ذات دی، اللہ دے کہنے دے وہ پانی اتنے ڈنڈا ماریا، 12 رستے بن گئے. پھر جس وقت وہ اس چیز کی باہر نکلے تو وہ سیراب جا نکلے، انہوں نے پیروکاروں نے عرض کی تھی موسیٰ
چلو پانی کی تو لشکر تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے سانوں بچا لیا، لیکن ہوں نہیں بچن لگے۔ انہوں نے آخیا ہوں کیوں ہوئے؟ انہوں نے آخیا ایسا رہا ہے نیڑے تریڑے پانی کو نہیں، سایہ کو نہیں، دریائے مر جان دے۔ آپ فرمان لگے نہیں، گھبراؤ نہیں۔ اگے پتھر آیا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ موسیٰ پتھر اتنے ڈنڈا مارو۔ ایتھے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طاقت، یعنی کہ وہ ہر چیز سے قدرت رکھتی۔ انسانی اکھ رکھتی ہے، دماغ سوچتا ہے۔ اگر تہاڈا ڈنڈا مضبوط ہے، پتھر کمزور ہے، اگر پتھر تے ڈنڈا ماریا تو پتھر ٹوٹ جائے گا۔ اگر پتھر مضبوط ہے، تہاڈا ڈنڈا کمزور ہے، ڈنڈے نو پتھر تے مارو دے ڈنڈا ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر دو ہی چیزاں ہی مضبوط نے تو پھر جس ٹائم تسی پتھر اتنے ڈنڈا مارو تو تہاڈا ہاتھ ٹوٹے گا۔ انسانی اکھ تکدی ہے، دماغ سوچ دے، لیکن اللہ دے کہنے تے جس ٹائم وہ ڈنڈا پتھر تے ماریا تے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ سارے نے رج کے پانی پیتا، جانوراں نوں پانی پلایا، سب کچھ۔ پھر انہوں نے آخیا جی اللہ تعالیٰ ذات نے کہ بدلی اتنے کر دیتی، سایہ بھی ہو گیا۔ انہوں نے آخیا ہوں پیروکاراں نے آخیا موسیٰ علیہ السلام بھوک لگی، اتنے کوئی سبب بھی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پکیا پکایا کھانا منو سلوا اتاریا۔ اس آیا مبارکہ وچ ذکر جی اس گلے سانوں سارے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت، وہی کبریائی سانوں پتہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز سے قدرت رکھتی۔ اگر حاجت روائی اللہ کی ذات ہے، مشکل کشائی اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی کچھ نہیں جے کر سکتا۔ نہ شفا کسی ڈاکٹر کو، نہ دوائی بچ، نہ کسی حکیم کو، نہ دوائی بچ۔ شفا اللہ دے حکم نال، اللہ دے چاہنے نال۔ چنگے حالات لیاونے والی اللہ دی ذات، ماڑے حالات لیاونے والی اللہ تعالیٰ دی ذات۔ اور اللہ تعالیٰ دی ذات جو چاہے کر سکتے۔ اس گلے سانوں چاہیے اپنا سوچ ختم کر کے اللہ اور اللہ دے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگ کے زندگی گزارنی شروع کر دی، کامیاب ہو جاتے۔ اج سورت طٰہٰ 20ویں سورت جی، ایدیاں الحمدللہ 80 آیا مبارکہ ہو گئی نے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے زندگی عطا فرمائی تو کل انشاءاللہ اس جگہ چلاں دے۔ اے کلام پاک اس گلے سارے اگے بار بار گزارش ہے، کلام پاک آپو ترجمے نال پڑھو، احادیث مبارکہ دا خود پڑھو، آپو جسم پڑھا دے، آپو سمجھا دے۔ ایک تو یہ پتہ لگ جائے گا سانوں کہ یہ جڑے گلاں دستے نے دین دیاں تے بڑا اپنے آپ نوں عالم سمجھنا، تے یہ بارے حقیقت وچ میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نا، پڑھنے دا نہ تو مان کریوں نہ آکھیں میں پڑھیا۔ یعنی کہ اے جڑا شعر دا مفہوم تے فرماندے نے با اے نہ بھی کہ کرے روڑ سنے دودھ کڑیا۔ تے ساڈے کڈے آرام نال کہندے کہ اسی عالم دین ہاں، جبکہ ایک فقہ جڑی تیسرے نمبر تے آندی او دا کوئی تھوڑیاں جی چلو ساری بھی پڑھی ہے دی، لیکن اللہ دا قرآن سب دی پہلا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث مبارکہ۔ تیسرے نمبر تے فقہ ہوندی ہے سب دی پہلا اللہ دے قرآن دا مطالعہ کرو، احادیث مبارکہ دا خود مطالعہ کرو، تے پھر دیکھو فقہ دی لوڑ پیندی ہے، جتھے فقہ دی لوڑ پیندی ہے فقہ ضرور، لیکن جتھے اللہ دا قرآن آ جائے ہر چیز دی نفی ہوگی، اس دی بعد جتھے احادیث مبارکہ آ جائے اتھے بھی فقہ دی نفی، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر میری فقہ دے اپوزٹ تو انہوں کوئی احادیث مبارکہ مل جائے تو میری گل نو دیوار نال پٹکو، میری گل دی کوئی اہمیت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل دی اتباع کرو۔ اور جس وقت یہ فقہ لکھی گئی ہے ایک گل اس چیز کی ثابت کر دی، اس وقت احادیث مبارکہ جمع ہونیاں شروع نہیں ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ دی ذات سانو سارے اپنے دین نو سمجھنے اور سمجھ کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین، وآخر علینا الحمد للہ رب العالمین۔